Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the 11th lesson of our Understand the Quran the Easy Way. आज के इस सबक में हम शुरू करते हैं कुरान मजीद की आयत सूरह मोहम्मद से, जहां अल्लाह ताला हमें झंझोड़ रहे हैं कि हम कुरान मजीद पर तदब्बर करें और उन लोगों में से ना हों जिनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं और वो कुरान मजीद पर तदब्बर नहीं करते। तो कुरान मजीद की इस आयत का तर्जुमा है, तो क्या वो गौर नहीं करते कुरान पर, क्या दिलों पर उनके ताले हैं। अफला यतदब्बरून अल-कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। तो इसके अंदर ये जो यतदब्बरून है, यतदब्बरून, ये कौन सा फेल है जी? फेल है मुज़ारे, ये फेल मुज़ारे कि क्या वो गौर नहीं करते। और आला जो है वो क्या चीज़ है? आला अम आला, ये इसम है, फेल है या हर्फ है? ये हर्फ है, ठीक है। और इस तरह आप अब कुरान की तिलावत शुरू करें और उसको एनालाइज करने की कोशिश किया करें। देखें कि कौन सा इसम है, फेल है, हर्फ है, कौन सा फेल माजी है, फेल मुजारे है, फेल अम्र है, फेल नहीं है, कौन सा वाहिद है, कौन सा जमा है, कहाँ ज़मीर आ रही है। जैसे अक़फ़ालुहा, अगर आप इसको एनालाइज करें तो ये जमा है, क्योंकि कुफ़ल की जमा होती है अक़फ़ाल। इसके आखिर में ज़मीर है अक़फ़ालुहा, जिसे आप रिलेट कर सकते हैं कि ये किसी चीज़ के ताले हैं। किस चीज़ के ताले हैं? कुलूब के ताले हैं। कुलूब इटसेल्फ कल्ब की जमा है, दिल की जमा है, ठीक है। तो इस तरह वर्ड्स को एनालाइज करना शुरू करें। आज हम सूरह अल-फलक को पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम अपने टेबल को और मज़ीद इन्हांस करेंगे और ये अपनी मुकम्मल शक्ल में आएगा, जिसके अंदर आप आखिर में जो प्रैक्टिस किया करेंगे उसमें ना सिर्फ फ़ेल माजी, फ़ेल मुज़ारे होगा, उसमें फ़ेल अम्र भी होगा, फ़ेल नहीं भी होगा, और उसके अंदर 3 और चीज़ें आएंगी जो आज हम पढ़ेंगे। उसको हम कहते हैं इसम फ़ाइल। उसका इशारा होता है ऐसे, डूअर ऑफ द एक्शन। जैसे आप किसी चीज़ को कोई चीज़ दे रहे हैं। इसम मफ़ऊल जो कि रिसीवर होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्शन। और आखिर में मस्दर होता है ऐसा वर्ड जिससे सारी चीज़ें जिस तरह सोर्स हो रही हैं, तो उसके लिए हम ऐसा इशारा करते हैं मस्दर। तो ये तमाम जो पूरा टेबल होगा वो मस्दर से निकल रहा है। जैसे कि फ़िअल एक मस्दर है, जिससे फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतुम, फ़अलतु, फ़अलना, यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, तफ़अलूना, अफ़अलू, नफ़अलू, इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू। फिर फ़ाइल भी आएगा, इसका मफ़ऊल भी आएगा और मस्दर भी आएगा, फिर ये टेबल मुकम्मल होगा। तो आप मुझे देख सक रहे हैं ना मेरे इशारे? यस सर। यस सर। तो सूरतुल फलक इसको हम पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ये जो सूरत है, इसको और इसके बाद वाली सूरत जिसको हम अगले लेसन में पढ़ेंगे, सूरतुन नास को और सूरतुल फलक को मिला के हम कहते हैं माउवज़तैन। माउवज़ कहते हैं वो चीज़ जिससे तावीज़ की जाए, जिससे प्रोटेक्शन सीख की जाए। तो माउवज़तैन वो 2 सूरतें जिनसे प्रोटेक्शन सीख की जाए, जिनसे पनाह मांगी जाए। ये सूरतें हैं जिनका जो मसनून है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद सूरह इखलास और मव्वज़तैन पढ़ते थे, यानी कि सूरह अल-फलक और सूरतुन नास। तो ये 3 कुल बन जाते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद सूरह इखलास, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक जो कि अभी हम पढ़े, और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास जो कि आइंदा हम पढ़ेंगे।
یہ جو 3 قول ہیں یہ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور خاص طور پہ فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، وہ حدیث جو کہ امام بخاری امام مسلم نے اس کو نریٹ کیا ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تھے تو اپنے ہاتھوں میں پھونکتے اور معوذات پڑھتے، یعنی کہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ تو یہ ایک اور عمل ہے کہ اس کو پڑھ کے اس طرح اپنے ہاتھوں پہ پھونک کر اپنے جسم پہ پھیر لینا، یہ بھی سنت عمل ہے، اور اس سے انسان جو ہے اپنے آپ کو ایک طرح سے پروٹیکٹڈ فیل کرے کہ اللہ تعالیٰ سے میں پروٹیکشن میں نے سیکھ لی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے میں نے پروٹیکشن جو ہے وہ ابھی حاصل کر لی ہے یا میں نے مانگ لی ہے، اور پھر جتنے بھی شر ہیں ان سے اب فیل بھی کرے کہ میں پروٹیکشن میں آ گیا ہوں۔ اب وہ کیا شرور ہے، انفیکٹ ان کا تذکرہ اس صورت میں بھی ہے اور اگلی صورت میں بھی ہے، تو وہ بھی جلد ہی آ جائے گا۔ تو اس کے ان 2 صورتوں میں ہر قسم کے شر سے، بالخصوص سورۃ الفلق کے اندر اندھیرے، جادو اور حسد سے بچنے کے لیے جو اللہ سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو شرور سے بچنا نہیں چاہتا؟ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ راحت، سکون، خوشی چاہتا ہے، اور ہر قسم کی مصیبت اور برائی اور شرور سے بچنا چاہتا ہے۔ تو ہم یقین اگر ہمارا واقعی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مصیبتوں سے بچانے والی ہے اور وہ انسان کو پروٹیکٹ کرنے والی ہے، تو یہ ایک بہترین عمل ہے، اور خاص طور پہ چونکہ یہ مسنون عمل ہے تو ہم اس کا اہتمام کریں۔ اس سورت کی جو پہلی آیت ہے وہ ابھی آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی کل سے شروع ہوتی ہے۔ کل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، اور کل جو ہے یہ کون سا فعل ہے؟ فعل امر۔ ہم نے پڑھا تھا فعل ماضی بھی ہوتا ہے، فعل مضارع بھی ہوتا ہے، اور فعل امر بھی ہوتا ہے۔ کل فعل امر ہے، تو اس کا فعل ماضی کیا ہوگا؟ اگر میں نے کہنا ہو کہ وہ کہتا ہے تو کیسے کہوں گا؟ قالا۔ قالا ہوگا اس نے کہا۔ اگر میں کہنا چاہتا ہوں وہ کہتا ہے تو ہوگا یقول۔ تو یہ 3 اس کے جو صیغے ہیں وہ یہ ہیں، قالا، یقول، قل۔ ٹھیک ہے، تو قل کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آرڈر کر رہے ہیں کہ ہم کہیں، ٹھیک ہے، کہہ دیجئے یا کہیں اعوذ۔ اعوذ جو ہے یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جب ہم نے تعوذ پڑھا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں۔ اچھا، قل اور اعوذ میں کیا فرق ہے؟ قل جو ہے وہ فعل ماضی ہے، اور اعوذ کیا ہے؟ مضارع۔ یہ فعل مضارع۔ اگر ہم نے کہنا ہوتا نا کہ میں پناہ میں آیا تھا، یا میں نے پناہ لی تھی، تو اس کے لیے ہوتا ہے اذتو۔ اذتو ماضی ہے، اعوذ یہ مضارع ہے۔ قل اعوذ کہ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں، کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں رب الفلق کی۔ اور رب الفلق کا مطلب ہے کہ رب صبح کا رب، یعنی فلق بیسیکلی کہتے ہیں کہ کسی چیز کا پھٹ کے کسی چیز کا اور نکلنا، تو جس طرح رات کو پھاڑ کے صبح جو ہے نمودار ہوتی ہے، تو اس طرح برب الفلق کہ صبح جب رات سے صبح نکلتی ہے تو اس عمل کو فلق کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح سیڈ کے اندر سے جو پودا نکلتا ہے تو وہ بھی زمین کا پیٹ پھاڑ کے جس طرح ایک پودا زمین کو چیرتا ہوا باہر نکلتا ہے، تو وہ بھی فلق کی طرح کا ایک عمل ہے۔ تو ان جنرل قل اعوذ برب الفلق
زیادہ تر علماء نے اس کی تفسیر یہ بتائی ہے کہ صبح کا جو عمل ہوتا ہے اس کا جو رب جو ہے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں. اور اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ دیکھیں کہ کس طرح جو اللہ تعالیٰ صبح کو لے کر آتے ہیں، سورج روشنی کا ڈیزائن، اس کی دوری زمین سے، زمین کی خاص حساب سے گردش اور دیگر کتنے اس کے اندر انتظامی امور ہیں جس کی وجہ سے کسی ڈیلے کے بغیر کنٹینیوٹی کے ساتھ سالوں سال جو ہے صبح ہوتی ہے ایک پریڈکٹیبل فیشن میں. یہ اللہ کا نظام ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کتنے بڑے مدبر ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کی جب پروٹیکشن میں سوچیں کہ میں آ رہا ہوں تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے جو ہیں قدرت والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا نظام کتنا جو ایک ایلیبوریٹ سسٹم ہے. اللہ تعالیٰ کتنے باریک بین ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو اس کا نظام بنایا ہوا ہے. تو اس تصور کے ساتھ ہم اس پہلی آیت کو پڑھ لیں. قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی صبح کے. یہ ہمارے سورت کی پہلی ورس تھی. اب یہ ہے کہ ہم پناہ میں آتے ہیں، پر خاص طور پہ ہم کن چیزوں سے پناہ چاہ رہے ہیں یا پناہ میں آ رہے ہیں. تو ان چیز کا آگے تذکرہ ہے. من شر ما خلق، شر سے اس کے جو اس نے پیدا کیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے ہر چیز کے خالق اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح نہیں ہے، ہم اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے جیسے کہ مزدکیت یا اور کچھ ریلیجنز کے اندر ہے کہ جی ایک خیر کا خدا ہے اور ایک شر کا خدا ہے، ایک نعمتوں کا خدا ہے، ایک مصیبتوں کا خدا ہے، اور جس طرح آپس میں ان کی کوئی جنگ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اکیلے اس تمام دنیا کے نظام کو چلانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے اس دنیا کے اندر جو ہے ایسی چیزیں بھی رکھی ہیں جس سے انسان کو کبھی کبھی تکلیف بھی آتی ہے، کبھی مصیبتیں بھی آتی ہیں، کچھ وبائیں بھی ہیں، کچھ بیماریاں بھی ہیں، کچھ مشکلات بھی ہیں، ٹھیک ہے. اور کچھ اللہ تعالیٰ نے مخلوق ایسی بنائی ہیں جس سے جو مجموعہ ہے خیر کا اور شر کا. تو اس کو کلیکٹیولی یہاں اس طرح ڈسکرائب کیا گیا کہ من شر ما خلق، شر سے اس کے جو اس نے پیدا کیا، کیونکہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کا خالق اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے. من شرری، من آپ کو پتہ ہے سے، شر اردو میں بھی آتا ہے. اور من اور من کا فرق اس کو آپ دیکھ لیجئے. من کا مطلب ہوتا ہے سے، یہ فرام کی طرح استعمال ہوتا ہے. من جو ہے وہ کون کی طرح استعمال ہوتا ہے، جیسے من ربو کا اور من نبیو کا اور ما دینو کا. یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ سوال ہوں گے. تو من ربو کا اور پھر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ہو جس طرح انگریزی کا ہو بھی دو سینس میں آتا ہے کہ who is your Lord and the best of you is the one who does this. تو دونوں اسی طرح سے عربی میں بھی ہے. تو شر کے 3 معنی لکھے ہوئے ہیں: شرارت، شریر، اشرار، شر پسند، شر انگیز. یہ اردو کے الفاظ ہیں جو تمام اسی روٹ ورڈ سے ہیں. شر کے معنی برائی کے لیے بھی آتے ہیں اور شر کے معنی تکلیف کے لیے بھی آتے ہیں. اور تیسرا جو اس کا مطلب ہے وہ ہے ہر وہ چیز جو برائی کی طرف لے جائے. تو اس لیے ان تینوں چیزوں سے ہم پناہ چاہتے ہیں اللہ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ان کے خالق ہیں، ہر چیز کے خالق ہیں. تو ہم اللہ کی پناہ جب چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ جب ہمیں پناہ دے گا تو ہم ان سے محفوظ ہو جائیں گے. ما اس کو اسم موصولہ کہا جاتا ہے، کنیکٹنگ ایک اسم ہے، اور یہاں اس کا مطلب ہے جو کہ. خلق وہ ابھی آگے آئے گا، پر پہلے دیکھ لیجئے کہ ما کا مطلب یہ بھی ہے جیسے میں نے بتایا من ربو کا، من نبیو کا اور ما دینو کا. ما
کیا کے لیے آتا ہے کہ کیا ہے تمہارا دین، تو یہ وہ ما بھی ہے. اور ما اگین جس طرح من کے لیے دیکھا تھا ملٹیپل میننگز ہیں. ما وٹ کے لیے آتا ہے، جیسے ما دینو کا کیا ہے تمہارا دین، من شر ما خلق اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. کبھی کبھی ایک ما نافیہ کے طور پہ بھی آتا ہے، نفی کرنے کے لیے. جیسے اگر میں کہوں گا نا ما فی کہ نہیں ہے اس میں، ما نہیں کے سینس میں آ رہا ہے. تو یہ 3 مطلب ہیں اس کے، تو اس کو آپ ذہن نشین کر لیں. خلقہ کا اشارہ کیا ہوگا جی؟ خلقہ کا اشارہ ہوگا اس طرف، خلقہ. اگر مضارع اس کا دیکھیں تو ہو جائے گا یخلقو. یہ تھوڑا سا فرق ہے کیونکہ پہلے ہم نے پڑھا تھا فعل یفعلو، تو عین کے اوپر زبر تھا، پر یہ خلقہ ایک اور باب سے ہے جس میں جب آپ اس کو مضارع کریں گے تو وہ بن جائے گا یخلقو نہیں بنے گا، یخلقو بنے گا. اور اس میں اگر آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ یخلقو کیوں نہیں بنا، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ بھائی یہ اسی طرح ہے. زبان جو ہے اس کے اندر جو چیز فالو کی جاتی ہے وہ ہے کہ لوگوں نے اس کو کیسے بولا. تو لوگوں نے خلقہ کہا ماضی کے لیے اور یخلقو کہا مضارع کے لیے، تو ہم بھی اس کو ایسے ہی کریں گے. اور پھر ہم نے کلسٹر کر لیے، اور بھی لفظ ہیں جو اسی پیٹرن پہ ہیں، جیسے نصرہ ینصرو از لائک خلقہ یخلقو. ٹھیک ہے، تو خلقہ ہے کہ اس نے پیدا کیا، فعلا ہے اس نے کیا. خلقہ کے طرح کے اسی روٹ ورڈ سے اور بہت سارے الفاظ ہیں، خالق، مخلوق، خلق خدا، یہ تمام اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے تخلیق سے کوئی چیز جڑی ہوئی، کریشن سے. تو یاد رکھیے کہ شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کی، یعنی مخلوق کے شر سے. مثلا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا، پر ان کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ شر بھی کر سکتے ہیں، شر پھیلاتے ہیں. ان کے شر سے ہم محفوظ رہنے کے لیے ان کے خالق سے پناہ چاہیں. اسی طرح سارے جاندار جو ہیں اور بے جان چیزیں ہیں، ان کے شر سے ہم اللہ سے حفاظت مانگیں. تو یہ اس کا مفہوم ہے. تو ہم نے پڑھا پہلے قل اعوذ برب الفلق،